आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक मुल्क एक वर्दी का ख्याल पेश किया है। भारत और अमेरिका ने दहशतगर्दी से निपटने का सख्त पैगाम दिया है। दोनों मुल्कों ने कहा है कि 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले की साजिश तैयार करने वालों को कैफर-ए-किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। हुकूमत सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की शिकायत के अजाले के लिए कमेटियां तश्कील देगी। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत बेहतरीन टेक्निकल अफरादी कुव्वत और सबसे कम खर्च डेटा की वजह से दुनिया में एक डिजिटल सेहत कायद बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए दाखिल की गई नामजदगियां वापस लेने का आज आखिरी दिन है। दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी किराए में इजाफा कर दिया है। भुवनेश्वर में FIH मर्दों की हॉकी प्रो लीग के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हरा दिया। और सत्विक साई, राजरंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक मुल्क एक वर्दी का तस्वुर पेश किया है। रियासती वज़राए दाखिला के चिंतन शिविर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये महज गौर खौस के लिए एक तजवीज़ है और वो इसे रियासतों पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि उनका ख्याल है कि पूरे मुल्क में पुलिस दस्तों की शनाख्त यकसां होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे कानून नाफिज करने वाले अमले की एक मुश्तरका शनाख्त होगी, क्योंकि लोग मुल्क में उन्हें हर जगह पहचानेंगे। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ, उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने। वजीर-ए-आजम ने कहा कि नक्सलिज्म बंदूक की शक्ल में हो या कलम की, इसे उखाड़ फेंकना होगा ताकि वो मुल्क के नौजवानों को गुमराह न कर सके। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत की खातिर और सरदार पटेल से जज्बा हासिल करते हुए हम अपने मुल्क में इस तरह की ताकतों को नहीं पनपने दे सकते। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सबका काट निकालना पड़ेगा। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। वजीर-ए-आजम ने रियासती सरकारों पर जोर दिया कि वो पहले से नाफिज कवानीन का जायजा लें और जदीद दौर के तकाजों को पूरा करते हुए इनमें तरमीम करें। उन्होंने नज़्म-ओ-ज़ब्त और सलामती से मुताल्लिक़ उभरते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए सभी एजेंसियों की तरफ से मरबूत इक़दाम करने को कहा। जनाब मोदी ने कहा कि पुलिस की एक अच्छी छवि बरकरार रखना बहुत अहम है और गलत छवि को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे आइन के मुताबिक नज़्म-ओ-ज़ब्त और रियासत का मामला है, लेकिन इसका ताल्लुक उतना ही मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत से है। जनाब मोदी ने कहा कि अंदरूनी सलामती के लिए हर रियासत को एक दूसरे से सीखना और जज्बा हासिल करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नज़्म-ओ-ज़ब्त का बराह रास्त ताल्लुक तरक्की से है, लिहाजा ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अमन बरकरार रखे। भारत और अमेरिका ने ये कहते हुए दहशतगर्दी से निपटने से मुतालिक सख्त पैगाम दिए हैं कि 26/11 मुंबई हमले के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मुंबई के 26/11 के दहशतगर्दाना हमलों के कलीदी साजिशकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दों को फहरिस्त में शामिल करने के लिए भारत और अमेरिका के जरिए की गई कोशिशों को रोकने पर चीन की भी नुक्ताचीनी की।
ڈاکٹر جے شنکر کل ممبئی میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کی کمیٹی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل سیاسی مصلحت کی وجہ سے بعض معاملوں میں کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے، جو افسوس کی بات ہے۔ اس سے ہماری اجتماعی معتبریت اور ہمارے اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. This undermines our collective credibility and our collective interests. A key aspect of combating terrorism is to effectively curb terror financing. We all know that money is the lifeblood of terrorism. Terrorist organizations require funds and resources to maintain their organizational functioning and undertake activities. The reality that terrorism continues to exist and expand points to an underlying truth that terrorism continues to get the necessary financial resources to thrive. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کے لیے ناخوشی ظاہر کی کہ 26/11 حملوں کی سازش تیار کرنے والوں اور سرغناؤں کو اب تک تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے اور انہیں ابھی تک سزا نہیں ملی ہے۔ عالمی دہشت گردی سے متعلق بھارت کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ 2008 کے قتل عام کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے والوں کو ابھی تک سزا نہیں ملی ہے اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل اس وقت کارروائی کرنے میں ناکام رہی جب سیاسی مصلحتوں کے باعث کچھ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بات سامنے آئی۔ گزشتہ مہینے نیو یارک میں عالمی ادارے کے اعلی سطحی اجلاس میں اختیار کردہ اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کو دیگر ممالک کے مقابلے میں دہشت گردی کا زیادہ ہی سامنا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے 26/11 ممبئی کے دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کے خاندان کے افراد کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور اس طرح کے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکنے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کی آج نئی دلی میں دوسرے دن کی میٹنگ ہوگی۔ اس خصوصی میٹنگ کا موضوع ہے دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کے استعمال کو روکنا۔ اس میٹنگ میں دہشت گردی کے نئے رخ سے مقابلہ کرنے کے لیے طور طریقوں اور وسائل پر مزید تبادلہ خیال کیا جائے گا، جسے جدید اور کہیں زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیوں سے استحکام حاصل ہوا ہے، جن میں سوشل میڈیا، آن لائن ادائیگیاں اور UAVs جیسی جدید ٹیکنالوجیاں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے خطاب کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 94واں ایپیسوڈ ہوگا۔ اس پروگرام کو آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ کے مکمل نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر براہ راست اسٹریم کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریات کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کرے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی شکایات کے ازالے کے لیے 3 ماہ کے اندر شکایات کی سنوائی سے متعلق کمیٹیاں تشکیل دے گی۔ اس سلسلے میں الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے کل ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یہ نوٹیفیکیشن اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے ثالثی سے متعلق رہنما خطوط اور ڈیجیٹل میڈیا اخلاقیات کے ضابطے کے 2021 کے قوانین میں ترمیم کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شکایت کی سنوائی کی ہر ایک کمیٹی ایک صدرنشین اور 2 کل وقتی ارکان پر مشتمل ہوگی، جن کا تقرر مرکزی حکومت کرے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو شکایت سے متعلق افسر کے فیصلے کے خلاف شکایت ہو تو افسر سے موصول جواب کی تاریخ کے بعد سے 30 دن کے اندر شکایت اپیل کمیٹی سے اپیل کر سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شکایت اپیل کمیٹی تنازع کے حل کے لیے آن لائن طریقہ کار اپنائے گی۔ خبرنامے کے لیے بھوپیندر سنگھ کی رپورٹ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بہترین ٹیکنیکل افرادی قوت اور سب سے کم خرچ ڈیٹا کی وجہ سے دنیا میں ڈیجیٹل صحت شعبے میں قائد بن جائے گا۔
ڈیجیٹل صحت سے متعلق پہلی عالمی سربراہ کانفرنس، نمائش اور اختراع سے متعلق ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ 5G سے جس کا آغاز حال ہی میں کیا گیا ہے، حفظان صحت کے ڈیجیٹل نظام میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران پوری دنیا نے بھارت کے قائدانہ رول کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارم کوون کے ذریعے 220 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگانے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہماچل پردیش میں اسمبلی انتخابات کے لیے نام واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے۔ 68 اسمبلی حلقوں کے لیے کل 561 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ جانچ پڑتال کے بعد 45 نامزدگیوں کو رد کر دیا گیا۔ اسمبلی انتخابات کے لیے 12 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی۔ دلی سرکار نے قومی راجدھانی میں آٹو رکشا اور ٹیکسی کے کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔ آٹو رکشا کے لیے ابتدائی 1.5 کلومیٹر کے لیے 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب ابتدائی کرایہ 30 روپے ہوگا۔ 1.5 کلومیٹر کے بعد کرایہ 11 روپے فی کلومیٹر ہوگا، جو پہلے 9 روپے 50 پیسے تھا۔ حکم نامے کے مطابق اے سی اور بغیر اے سی ٹیکسیوں کے لیے ابتدائی 1.5 کلومیٹر کے لیے کرایے میں 15 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب ابتدائی کرایہ 40 روپے ہوگا۔ 1.5 کلومیٹر کے بعد فی کلومیٹر 17 روپے کے حساب سے کرایہ ہوگا۔ یہ کرایہ اے سی اور بغیر اے سی ٹیکسیوں پر یکساں طور پر لاگو ہوگا۔ پہلے یہ کرایہ 14 اور 16 روپے تھا۔ سرکار نے اضافی سامان کے کرائے میں بھی اضافہ کیا ہے۔ نظر ثانی شدہ کرائے کے مطابق آٹو رکشا کے لیے کرایہ 2 روپے 50 پیسے اور ٹیکسی کے لیے 5 روپے ہوگا، جبکہ رات کے لیے کرایہ پہلے جیسا ہی رہے گا۔ بھارتی انتخابی کمیشن نے ٹی آر ایس لیڈر اور تلنگانہ کے توانائی کے وزیر جی جگدیش ریڈی کے ذریعے مبینہ طور پر ووٹروں کو دھمکی دینے کے خلاف انہیں نوٹس جاری کیا ہے۔ جناب ریڈی پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر ووٹروں کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے آنے والے منوگوڈے ضمنی چناؤ میں ٹی آر ایس کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا تو ان کے لیے بہبود کی اسکیموں کو روک دیا جائے گا۔ شمال مشرقی مانسون کا آج سے جنوب مشرقی بھارت پہنچنے کی توقع ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے تمل ناڈو میں شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ پڈوچیری، کیرالہ اور آندھرا پردیش کے حصوں میں آئندہ چند دنوں میں کہیں کہیں شدید بارش ہونے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ 4 روزہ چھٹ پوجا کے دوسرے دن آج پورے ملک میں کھرنا تہوار منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن عقیدت مند پورے دن کا ورت رکھتے ہیں اور شام کو سوریہ دیوتا کی پوجا کے بعد اپنا ورت ختم کرتے ہیں۔ پوجا میں کھیر، پوری اور پھل کا چڑھاوا پیش کیا جاتا ہے۔ کل بھونیشور میں ایف آئی ایچ مردوں کی ہاکی پرو لیگ کے افتتاحی میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 3 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ بھارت نے جیسے ہی 2 گول کے نقصان کو پورا کیا، مندیپ سنگھ نے آخری 15 منٹ میں 2 گول کیے، جس میں جیت کے لیے چوتھا گول میچ ختم ہونے سے محض 3 منٹ پہلے کیا گیا۔ بیڈمنٹن میں ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی فرینچ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ آئی سی سی T20 عالمی کپ میں آج سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان سپر 12 اسٹیج کا میچ کھیلا جائے گا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ 3 پوائنٹ کے ساتھ گروپ 1 میں سر فہرست ہے، جبکہ سری لنکا اسی گروپ میں 2 پوائنٹ کے ساتھ 5ویں پوزیشن پر ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے ریاستی وزرائے داخلہ کے چنتن شیور سے خطاب کرنے کی خبر کو اولویت دی ہے، جس میں انہوں نے پولیس کی مشترکہ شناخت کے لیے ایک ملک ایک یونیفارم کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس طریقہ کار سے شناخت یقینی ہوگی، معیار بہتر ہوگا اور پولیس کے بیڑے میں ایک دوسرے کی طاقت بڑھے گی۔ اسی چنتن شیور کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں 34% کی کمی آئی ہے۔ اس خبر کو روزنامہ اخبار مشرق نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آج کی تقریباً سبھی اخباروں نے اعظم خان کی اسمبلی کی رکنیت منسوخ کیے جانے کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے، جس کے مطابق اشتعال انگیز تقریر کے معاملے میں عدالت کے ذریعے انہیں 3 سال کی سزا دیے جانے کے بعد یو پی اسمبلی کے اسپیکر ستیش مہانا نے منسوخی کا حکم صادر کیا۔ روزنامہ ملاپ نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ایک بیان کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے فنڈ اور وسائل کی دستیابی کو دہشت گردی کے مسلسل پروان چڑھنے کا وسیلہ قرار دیا۔ اس خبر پر راشٹریہ سہار نے بھی توجہ مرکوز کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پولیس کے لیے ایک ملک ایک وردی کا خیال پیش کیا ہے۔
بھارت اور امریکہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کا سخت پیغام دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے کہا کہ 26/11 کے ممبئی دہشت گردانہ حملے کی سازش تیار کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ حکومت سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے گی۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بہترین ٹیکنیکل افرادی قوت اور سب سے کم خرچ ڈیٹا کی وجہ سے دنیا میں ایک ڈیجیٹل صحت قائد بن جائے گا۔ ہماچل پردیش میں اسمبلی انتخابات کے لیے داخل کی گئی نامزدگیاں واپس لینے کا آج آخری دن ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔